हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयत मेमन के चैनल पे आपके खुश आमदीद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा सीज़न 2 चल रहा है चेंजलिंग का, जिसकी आज आखिरी किस्त है। सो जिन्होंने पिछली एपिसोड नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू एपिसोड्स की लिंक आपको जल्दी ही मिल जाए। तो क्या होगा इस आखिरी किस्त में, बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं किस्त नंबर 8 की तरफ। पंखा सीधा मेहदी के सिर पर आ गिरा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। उसके सर से खून बह रहा था। पंखा उसके ऊपर पड़ा था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। मैं उसकी जानिब भागा। उससे पहले कि मैं कुछ करता, फयाज चिल्लाया, शाहजी बाहर भागें। मैंने उसकी जानिब देखा। उसकी नज़र ऊपर की जानिब थी। मैंने उसकी नज़रों का ताक़िब किया। छत से कोई लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ और पांव छत से जैसे चिपके थे, जबकि गर्दन पीछे की तरफ से ऐसे मुड़ी थी जैसे हम पर नज़र हो। खौफ के आलम में मैं सही तरह से उसे ना देख पाया और फयाज के पीछे बाहर की जानिब दौड़ा। वो मखलूक भी तेज़ी से रेंगते हुए हमारे पीछे भागी। हम दोनों ने बाहर सहन में खड़े होकर पीछे की जानिब देखा। वो गायब थी। ये क्या था? मैंने हैरान होकर फयाज से पूछा। मैं नहीं जानता शाहजी, फयाज बोला। तुम्हें क्या लगता है मेहदी? कुछ नहीं कह सकता शाहजी। हम दोनों 5-10 मिनट वहाँ खड़े हाँफते रहे। मैं अंदर जा रहा हूँ उसे देखने, मैं हतमी लहजे में बोलते हुए वापस कमरे की तरफ बढ़ा। फयाज भी खामोशी से मेरे पीछे हो लिया। हम दोनों ने दबे कदमों कमरे में दाखिल हुए। वहाँ अंधेरा था। टार्च है? मैंने सरगोशी की। वो इधर ही रह गई थी शाहजी, फयाज ने जवाब दिया। मेरी धड़कन तेज़ होती जा रही थी। अंधेरे में दीवार पर हाथ मारते मारते बोर्ड पर मेरा हाथ पड़ा। मैंने फ़ौरन सारे बटन ऑन किए। कमरे में लगा एक पुराना ज़ीरो बल्ब ऑन हुआ। उसकी कमज़ोर रोशनी में मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई। फयाज ने हैरान होकर मेरी जानिब देखा। वहाँ मेहदी मौजूद नहीं था। कहाँ गया? फयाज हैरान हो गया। मालूम नहीं, गया या ले जाया गया। हमें ढूंढना चाहिए उसे। ये कहकर मैं एक बार फिर बाहर दौड़ा। फयाज भी टार्च उठाकर मेरे पीछे भागा। कुछ देर हवेली के अंदर और बाहर इधर उधर उसे ढूंढते रहे, मगर वो कहीं ना मिला। शाहजी, हवेली में एक तहखाना भी है, वहाँ देखें, फयाज ने कहा। तहखाना? किस तरफ? मैंने हैरान होकर पूछा। स्टोर रूम के पीछे, फयाज बोला। हम उस दोनों की उस जानिब दौड़ पड़े। वहाँ कारपेट के नीचे फर्श पर लोहे का ढक्कन नमा चिपटा हुआ दरवाज़ा पड़ा था, जिस पर ताला लगा हुआ था। ये तो बंद है। यहाँ मेहदी कैसे पहुँच सकता है? मैं हैरान हुआ। जो कुछ हो रहा है शाहजी, उसके बाद ये होना भी मुमकिन है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। शायद आपके दोस्त यहाँ हो। फयाज ने अपनी जेब में हाथ डालकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला। ताला खोलने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी। फयाज टार्च जलाए एतमाद से सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैंने उसकी तकलीद की। न जाने क्यों मुझे फयाज से खौफ आने लगा था। तहखाने में काफ़ी सामान बिखरा पड़ा था। मेहदी, मैंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब ना आया। फयाज टार्च में रोशनी इधर उधर करता जा रहा था। तभी तहखाने के एक कोने में मुझे हरकत महसूस हुई। इस तरफ लाइट करो जल्दी, मैं इशारे करते हुए चिल्लाया। फयाज ने फ़ौरन टार्च का रुख उस जानिब किया। अब वहाँ कोई ना था, अलबत्ता हमें कुछ धब्बे महसूस हुए। करीब जाकर देखा, वो खून था जो बिल्कुल ताज़ा था। मेहदी, मैंने खौफजदा नज़रों से फयाज की जानिब देखा। शायद शाहजी, फयाज ने गौर से उन धब्बों को देखते हुए कहा। अगर ये मेहदी है तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा और हमसे क्यों छुप रहा है? मैंने हैरान होकर फयाज को देखा।
فیاض نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ تبھی ایک جگہ نظر پڑتے ہی اس نے مجھے اشارہ کیا۔ دور سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی گڑھا تھا۔ قریب پہنچے تو وہ انتہائی چھوٹی سی سرنگ تھی جس میں سے ہم شکل ایک دبلا پتلا انسان ہی گزر سکتا تھا۔ شاہ جی، آپ کا دوست بھی تو کافی دبلا ہے نا؟ فیاض نے سرنگ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں حیران ہوا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس پورے حادثے کے باہر سے آئے سبھی مر گئے مگر ایک وہ زندہ ہے؟ ہاں، تو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں حیران ہوا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ اس پورے حادثے میں باہر سے آئے سبھی مر گئے مگر ایک وہ ہی زندہ ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں، مگر آخر میں کسی کو تو بچنا ہی تھا نا، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہے، مگر جب پنکھا گر رہا تھا تو وہ آگے کیوں بڑھا؟ عام طور پر ایسی حالت میں انسان بوکھلایا بھی تو تب بھی وہ پیچھے ہی ہٹتا ہے، اور پوری حویلی میں اسے آپ کے دوستوں اور میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ آخر تک سب مرتے رہے اور ہم اسے کسی اندیکھی چیز کی کاشتانی سمجھتے رہے۔ اب جب کہ آپ کا دوست زخمی حالت میں غائب ہے، حالانکہ پہلے کوئی بھی غائب نہیں ہوا، تو یہاں تہہ خانے میں خون کے دھبے اور سرنگ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے تفصیل ہی بتا دی۔ اگر تمہاری بات کچھ لمحوں کے لیے درست بھی مان لیں تو مہدی تو یہاں پہلی بار آیا ہے۔ اسے میری طرح سرنگ تو دور کی بات تہہ خانے کا بھی علم نہ تھا، میں نے جواب دیا۔ شاہ جی، آپ کے دوست جس طرح مرے ہیں، شیشے میں جانا، چھت سے خنجر کا آنا وغیرہ، کیا یہ سب قابل یقین ہے؟ اب ہم 3 ہی بچے ہیں مگر تینوں میں سے 2 ایک ساتھ ہیں اور ایک غائب۔ خوف کے عالم میں عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک طرف فیاض کے بے تکے اور غیر منطقی اندازوں میں کچھ وزن محسوس ہوتا تھا تو دوسری طرف مجھے خوف فیاض پر شک ہو رہا تھا۔ قاتل یا پھر چینجلنگ کس کی شکل میں موجود تھا وہاں؟ فیاض یا پھر مہدی؟ اپنی صفائی دینے کے لیے مہدی یہاں موجود نہ تھا، جبکہ فیاض انتہائی پر اعتماد تھا۔ اس کا یہ اعتماد بھی اسے شک کے دائرے میں لا رہا تھا۔ اس طرح تو تم پر یا مجھ پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ہوا میں تیر چلایا۔ مگر اس وقت ہم 2 ہی ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں، سایہ تو کسی تیسرے کا ہی ہو سکتا ہے نا؟ اب لا علمی میں یہ بات اس نے منطقی کی تھی، مگر وہ سایہ، وہ مخلوق جو چھت پر اس وقت موجود تھی جس وقت مہدی نیچے پڑا تھا، نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے نا شاہ جی؟ میں یہ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مہدی صاحب ہی وہی مخلوق ہیں، تاہم اندازے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں خاموش رہ گیا۔ اس کی کسی بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا، نہ ہی میں اس بارے میں مزید کچھ بولنا چاہتا تھا۔ ان حالات میں مجھے مہدی اور فیاض دونوں پر شک تھا۔ چلیں، میں بولا۔ فیاض نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہم سیڑھیوں کی طرف بڑھے، تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ فیاض دوڑ کر سیڑھیوں کے خاص پہنچا۔ ٹارچ اوپر کی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ کیسے بند ہوا؟ میں چلایا۔ تبھی جیسے تہہ خانے میں طوفان سا آ گیا۔ وہاں موجود سارا سامان اڑ اڑ کر ہماری جانب آنے لگا۔ ہمیں اپنا توازن قائم رکھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خود کو بچاتے بچاتے میں سیڑھیوں کے پیچھے جا چھپا۔ فیاض نہ جانے کس طرف بھاگا۔ یہ سلسلہ 2-3 منٹ جاری رہا، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے کی جانب بڑھا۔ شایان، ایک آواز نے میرے قدم روک لیے۔ میں حیران ہو کر پیچھے مڑا۔ تم؟ حیرت اور خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس پر یقین کی کوئی صورت بھی ممکن نہ تھی۔ ہاں، اس کے چہرے پر عجیب و غریب تاثرات تھے۔ میں چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا۔ یہ ناممکن ہے، میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میری بات پر ایک خوفناک قہقہ فضا میں گونجا۔ میں نے کہا تھا تمہارے باپ کو کہ مجھ سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ میں چند قدم مزید پیچھے ہٹا۔ مگر تمہاری تو قبر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہتا۔ مجھے تو جلا دیا گیا، میں تو جل چکا تھا۔ میری تو قبر،
ہا ہا ہا، پھر ایک خوفناک ہنسی۔ تبھی میری نظر فیاض پر پڑی جو ہاتھ میں ایک بڑا سا لوہے کا راڈ اٹھائے اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی اس نے راڈ والا ہاتھ اوپر اٹھایا، وہ بجلی کی پھرتی سے پیچھے مڑی، فیاض کو گردن سے پکڑا اور ہوا میں مولک کر کے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ارے تم تو میرے محسن ہو، تم نے ہی تو اس رات بچایا تھا نا مجھے، بھول گئے پانی سے آگ بجھانا؟ وہ بولی۔ فیاض کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ آج تک تمہیں سکون سے رہنے دیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہیں بخش دوں گا، بلکہ تم تو ایک جال تھے میرے محسن، تم نے ہی تو دادا جی کا خط پہنچانا تھا، تم نے ہی تو ان کی موت دیکھنی تھی، تمہارا سہارا پا کر ہی تو میں یہاں تک رکنا تھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ فیاض کا حویلی میں موجود ہونا واقعی میرے لیے ایک سہارا تھا۔ لیکن بے فکر رہو، تمہیں سب سے آخر میں مارنا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فیاض کو فضا میں اچھالا۔ وہ فٹ بال کی مانند اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور بے سد ہو گیا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں سیڑھیوں کی جانب دوڑا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ تاہم ابھی 5ویں سیڑھی پر ہی تھا جب اس نے مجھے پاؤں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے اتارا۔ کہاں بھاگ رہے ہو میرے بھائی؟ اتنا لمبا عرصہ انتظار کیا ہے، بہن سے احوال نہیں پوچھو گے؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ مگر تمہاری تو قبر؟ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہا ہا ہا، میرا مرنا، قبر کا بننا، سب ایک تسلی تھی تمہارے خاندان کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سرنگ اور کہاں جا رہی ہے؟ وہ میری جانب بڑھی، میں پیچھے کو دوڑا۔ تبھی ایک بھاری چیز میرے سامنے آ کر گری۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے میرا پاؤں اس سے ٹکرایا اور میں ایک فرش پر آ گرا۔ خوفزدہ نگاہوں سے مڑ کر دیکھا تو وہ مہدی کا مردہ وجود تھا۔ میں تقریباً چیختے ہوئے اٹھا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ میری کیفیت دیکھ کر وہ مسلسل خوفناک انداز میں ہنس رہی تھی۔ جب کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہ ملی تو میں اپنا ہانپتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور سیڑھیوں سے دوڑ پڑی، کرسی پر جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر مکاری اور خون کے دھبے تھے۔ جاؤ، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، سیڑھیاں چڑھو اور بھاگ جاؤ۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں ایک بار پھر سیڑھیوں کی جانب جھاگا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا جیسے ہی دروازے کے نزدیک پہنچا، سامنے وہ آ گئی۔ وہ دروازے سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، گردن پیچھے کی جانب موڑے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سرپرائز، وہ بولی۔ میں پھر سیڑھیاں اترا۔ جیسے ہی آخری سیڑھی پر قدم رکھا وہ وہاں موجود تھی۔ میرا دماغ مائف ہونے لگا۔ وہ زور زور سے کہکے لگانے اور تالیاں بجانے لگی۔ بہت مزہ آ رہا ہے، چلو تم دوبارہ چھپنے کی کوشش کرو۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اب دوبارہ کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ چلو چھوڑو، میں تمہیں اس رات کی رواداد بتاتا ہوں۔ اس رات میں سویا ہوا تھا جب آگ کی تپش کے باعث میری آنکھ کھلی۔ تمہارا باپ سامنے موجود تھا۔ اس نے کمرے کے چار طرف آگ لگا رکھی تھی، سمجھا مجھے مار ڈالے گا۔ بیچارہ خود ہی مر گیا اور مجھے فیاض نے بچا لیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری کیا دشمنی ہے ہم سے؟ وہ میری بات پر محض ہنسی۔ تبھی اس کی ہنسی یکدم غائب ہو گئی، چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور جلدی اتارنا شروع کیا۔ اس کی جلد ایسے اتر رہی تھی جیسے کوئی نرم چھلکا ہو۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، جیسے جلد اترتی جاتی تھی ویسے ویسے اندر سے محض گوشت واضح ہوتا جا رہا تھا، اور پھر آخر میں اس کے چہرے پر محض گوشت ہی تھا۔ خون قطروں کی حالت میں اوپر جمع ہوا تھا۔ گالوں والے حصے میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھو غور سے، یہ چہرہ علامت ہے تمہارے خاندان کی موت کی۔ تم جیسے ہی مرو گے مجھے ایک نیا شکار مل جائے گا۔
اب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ تہہ خانے میں اپنی حفاظت کا واحد مقام مجھے سیڑھیاں ہی لگتی تھیں۔ میں ایک بار پھر الٹے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسی وقت میری نظر فیاض پر پڑی، جو ایک بڑے سے ڈرم کے پاس ہاتھ میں ماچس لیے کھڑا تھا۔ اس ڈرم میں شاید کسی قسم کا پرانا آئل تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے اس مخلوق کی طرف دیکھتے رہنے کو کہا۔ میں نے فوراً فیاض سے نظر ہٹائی اور اس پر ڈالی۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم ہمیں ہرا سکو۔ میں اسے باتوں میں لگانا چاہتا تھا۔ کیا کہا؟ ہا 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 ہا، وہ پھر ہنسا۔ تم مجھے اس لیے مارنا چاہتے ہو نا کہ تم ڈرتے ہو مجھ سے۔ میں غیر محسوسانہ انداز میں ایک ایک کر کے الٹے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بکواس بند کرو۔ اسے تیش آنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے غصہ اس کی کمزوری ہے۔ میں اسے مزید غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ اس کا دھیان میرے اور فیاض کی حقیقی پلان کی جانب نہ جائے۔ تم نے بہروز اس کے خاندان اور میرے خاندان کو اسی لیے مارا نا کہ تم ڈرتے تھے کہ کہیں تمہاری کمزوری ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے، کہ کہیں تمہارے انسانوں پر حاوی ہونے سے پہلے ہی ہم انسان تمہارا خاتمہ نہ کر دیں۔ اب میں دروازے کے محض ایک سیڑھی کے فاصلے پر تھا۔ تم انسان بے وقوف ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا ہوں؟ میرے جیسے ہزاروں تمہاری دنیا کا حصہ بن چکے ہیں اور تم جیسی حقیر مخلوق ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ حقارت سے بولا۔ تم جو بھی کہو، میں جانتا ہوں تم ڈرتے ہو ہم سے، اور ہماری سب سے بڑی طاقت آگ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جب تمہارے گرد تپش پیدا ہو جائے تو تم کمزور ہو جاتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فیاض کی جانب دیکھا۔ وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں دروازہ پار کرتے ہی باہر سے فوراً تالا لگا دوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسے باہر آئے گا۔ اس نے سرنگ کی جانب اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس طرف سے نکل آئے گا۔ خاموش ہو جاؤ، وہ چلایا، اور اسی لمحے فیاض نے ڈرم نیچے گرایا۔ شور پیدا ہوا۔ آئل چھوٹے سے تہہ خانے میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ تبھی میری نظر فیاض کے پیچھے پڑے ایک اور ڈرم پر پڑ گئی۔ اس مخلوق نے فوراً گھوم کر پیچھے فیاض کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ میں نے فوراً آخری سیڑھی پھلانگی اور دروازہ نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اندر سے اب مجھے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کسی طرح دروازے کو تالا لگایا اور دوڑ لگا دی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ وہ سرنگ تو قبر کی جانب جاتی تھی اور فیاض کی جسامت اس سرنگ سے کہیں بڑی تھی۔ وہ کیسے بھلا سرنگ سے آتا؟ میں فوراً رکا اور تہہ خانے کی جانب دیکھا۔ اس وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ تہہ خانے کا دروازہ اکھڑ گیا اور اندر سے آگ کے شعلے اس طرح نظر آنے لگے جیسے جہنم ہو۔ یہ سب چند منٹوں میں ہی ہوا۔ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، نہ مجھے، نہ ہی شاید اس مخلوق کو۔ فیاض نے کسی کو بھی موقع نہ دیا۔ آج سے برسوں پہلے بچپن کی نادانی میں اس نے کو غلطی کی تھی، آج اس کا مداوع کر گیا۔ فیاض کیانی خاندان کے آخری چشم و چراغ کو بچانے کی کوشش میں خود کو قربان کر گیا۔ میں اپنی زندگی میں اتنی بڑی قربانی شاید پہلی اور آخری بار دیکھ رہا تھا۔ میں 100 گھنٹے کے بل نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بارش کی مانند برس پڑے۔ چینجلنگ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں بوجھل قدموں حویلی کے باہر نکلا۔ فضائیں صبح کی اذانوں سے گونج رہی تھی۔ میں باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھا اور حویلی سے دور جانے کے لیے کار اسٹارٹ کی۔ تبھی میرے ذہن میں اس کے جملے گونجے، تم انسان بے وقوف ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا ہوں؟ میرے جیسے ہزاروں تمہاری دنیا کا حصہ بن چکے ہیں اور تم جیسی حقیر مخلوق ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، گاڑی روکی اور واپس حویلی کی جانب بڑھا، نئے عزم اور بااعتماد قدموں کے ساتھ۔ ہم انسان حقیر نہیں، عظیم ہیں۔
تمہیں اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ ہم انسان ہی ہیں، اور ان میں فیاض کے بعد دوسرا انسان میں ہوں گا۔ میں نے سوچا۔ تو ویورز، چینجلنگ سیزن 2 کیسا لگا آپ کو؟ امید ہے آپ کو اس سسپینس بھری کہانی سے بہت لطف انداز ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیشن میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ نیکسٹ سٹوریز آپ کو جلدی سے جلدی مل جائیں۔ تو اپنی آیات میں امن کے ساتھ رہیے گا، میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ناظرین شیئر بھی کر دیجیے گا، کیونکہ شیئر، لائک، کمنٹ کے پیسے نہیں کٹتے۔ تو امید ہے آپ کو میرے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہوگا، اور نیو سٹوریز کے لیے آپ میرے ساتھ ضرور رہیں گے۔ تو جلد ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔